मेरा व्लॉग आप देख रहे हैं। मेरा व्लॉग मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम। कदम बढ़ाओ हाफिज़ जी, हम तुम्हारे साथ हैं। और सैफर तनाज़ा आज के हमारे मौज़ूआत हैं और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में सियासत में हमेशा से ये होता आया है कि हुक्मरानों के साथ और जो भी ऐसे हुक्मरान हैं उनको आवाम की तरफ से कुछ ख़ास लोग ये पैगाम देते रहे हैं कि आप जो भी करना है वो करें, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कभी कहा जाता है कि कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी कहा जाता है कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कल ये नारा बहुत मकबूल है, कदम बढ़ाओ हाफिज़ जी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हाफिज़ साहब जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। पिछले दिनों इस्लामाबाद में इस तरह की पोस्टर लगते रहे हैं रातों रात कि जिनमें फ़ौज को दावत दी गई कि वो आए और मुल्क का इंतज़ाम इंसराम संभाल लें। तो पाकिस्तान में इस तरह के ताला आज़मा लोग जो हैं वो अक्सर व बेशतर इस तरह की हरकत करते रहते हैं। सबसे पहले तो हम साइबर तनाज़े के ऊपर बात करेंगे। और ये साइबर तनाज़ा जो है ये इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, जब उन्होंने एक जलसा-ए-आम में एक पर्चा लहराते हुए कहा था कि ये साइफ़र है और ये अमेरिका की साजिश है जो हमारे ख़िलाफ़ हो रही है। तो ये दस्तावेज़ जो है इससे बाद में इमरान खान ने ये भी कहा था कि वो जो हैं ये दस्तावेज़ जो है उसका ये कतई मकसद नहीं था और उससे अपने मौक़िफ़ से उन्होंने वापस 90 डिग्री का जो उनका एक 180 डिग्री का जो उनका अंदाज़ है जिसमें वो पलट जाते हैं, तो वो पलट भी गए थे। अब ये दोबारा तनाज़ा जो है ये गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो है अमरीकी एक न्यूज़ वेबसाइट है इंटरसेप्ट, उस इंटरसेप्ट पर ये जो साइफ़र है इसकी पूरी डिटेल जो है वो शाया हो गई है। और ये डिटेल जो शाया हुई है तो ये फिर एक बार इस बात की तायीद करती है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो सही था। तो अब हुकूमत जो है वो इस बात को दोबारा डिफेंड कर रही है, लेकिन ये डिफेंड करने वाले भी जो है वो अब चले गए, तो ये इसकी ज़िम्मेदारी भी अब कुछ दूसरे ही लोगों पे पड़ेगी कि वो इस साइफ़र के बारे में जो है वो डिफेंड करें। तो जो शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी इस साइफ़र के जो मंदरजात हैं उनके बारे में यही कहा है कि अगर ये मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ा जुर्म है। उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि ये जो कुछ शाया हुआ है और ये जो कुछ कहा गया है ये सही नहीं है। और इसने उन अमरीकी हुकाम को भी दोबारा से उनकी पोजीशन ख़राब हुई है और उन्होंने जो है दोबारा से इस बात की वजाहत की है कि ये जो चीज़ है साइफ़र, ये इसके पर कतई ये मकसद नहीं था और इसकी जो कुछ भी मदरजात थे वो सिया व सबाक से हट कर बयान किए गए। ये साइफ़र था क्या? साइफ़र जो था ये एक सिफारती मरासला था जिसे अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर असद मजीद ने अमरीकी माविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से होने वाली गुफ्तगू के बाद तहरीर किया था। तो ये जब पाकिस्तान में आया तो वो ज़माना था जब इमरान खान की हुकूमत जो है उसको मुश्किलात का सामना था और उसकी बैसाखियाँ जो हैं वो उससे खींच ली गई थी और इसीलिए इमरान खान ने इस साइफ़र को एक जलसा-ए-आम में लहराते हुए कहा कि ये हमारे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश है जिसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में उनकी हिमायत में मुज़ाहरे भी हुए थे। अब इस साइफ़र के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो एक जॉइंट मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमारी अफ़वाज के सारे सरबराहान भी मौजूद थे और हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे और
یہ جو قمر باجوہ جو تھے وہ بھی اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سائفر سے عمران خان کی حکومت کے گرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ سازش تو اس میں کسی طور سے ہوئی نہیں تھی۔ عمران خان نے اپنے جو اس وقت موقف اختیار کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف یہ سازش اس لیے کیے چونکہ ہم روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے تھے، اس سے سستا تیل لے رہے تھے۔ تو بعد میں یہ بات بہت تواتر سے کہی گئی کہ اس طرح کے کوئی معاہدے ہی نہیں ہوئے تھے، روس سے سستا تیل لینے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب جو ہے ہمارے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف جاتے جاتے یہ کہہ گئے تھے کہ جناب عالی، پاکستان اور روس سے جو ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے اور ہم نے تو ان سے سستا تیل لیا ہے، تو یہ سستا تیل لینے والی بات بھی اب درست ثابت ہوئی، اور اب وہ اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ سستا تیل ہم نے لیا ہے، تو امریکہ جو ہے وہ تو اس کی تو کوئی مداخلت۔ اس سائفر نے پاکستان کو ایک وزارت خارجہ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بڑی مشکل سے دوچار کیا ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ کو اندازہ ہے کہ گزشتہ کئی ادوار سے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمارے سول نمائندوں کے، اور وہ تو ایک نمائشی نمائندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے بھی ہمارے تعلقات جو ہے گزشتہ حکومت نے خراب کر دیے تھے، اور ان کو بھی نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب یہ سائفر کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو گزشتہ کسی جلسے میں یہ اعتراف کر لیا تھا کہ ان سے یہ سائفر گم ہو گیا ہے، لیکن اب جب کہ عمران خان تو جیل میں، ان کی پارٹی زیر عتاب ہے، تو اب یہ سائفر جو ہے کس طریقے سے جو ہے امریکیوں کے ہاتھ لگ گیا، اور امریکیوں نے اس کو دوبارہ سے جو ہے پلے اپ کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اس معاملے۔ پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے، اس سے بھی جب اس متن کے بارے میں، اس سائفر کے جو مندرجات ابھی ویب سائٹ پر، امریکی ویب سائٹ پر شائع ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ رابطہ کیا گیا کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو یا نہیں، تو انہوں نے بھی اس سے پہلو صحیح کیا، اور انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ مبینہ طور پر افشا کی جانے والی معلومات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دستاویز ہے اس کی تصدیق تو میں نہیں کر سکتا اور اس پہ میں بات نہیں کہہ سکتا، لیکن جن باتوں کے بارے میں رپورٹ کی گئی وہ 100% بھی درست ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ایسا ہے۔ وہ کسی طرح سے یہ ظاہر نہیں کرتی کہ امریکہ نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں قیادت کس رہنما کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو اب کھل کر بیان ہو رہی ہیں، جن کی تصدیق ہو رہی ہے، جن کی تردید ہو رہی ہے، اور جن پر تبصرے ہو رہے ہیں، جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی گزشتہ روز جو ہے ایک چینل کے اوپر اس سلسلے میں بڑی گفتگو ہوئی، اس کی چند جھلکیاں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہونے کی بات سامنے آئی، اور حکومت نے دعویٰ کیا کہ اوریجنل سائفر تو دفتر خارجہ میں محفوظ ہے، مگر اس کی وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوائی جانے والی کاپی غائب ہو گئی ہے۔ تو فوراً ہی فواد چودھری نے کہہ دیا کہ سائفر کوئی غائب نہیں ہوا، جو ہماری کاپی ہے وہ چیف جسٹس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ سائفر کوئی غائب نہیں ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ یہ جو سائفر آخری جو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی اس کے اندر ہم نے یہ اپنی جو کاپی تھی پرائم منسٹر آفس کی یہ بھجوا دی تھی اسپیکر کو، اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس۔ اب وہ جو ہماری کاپی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن پھر عمران خان نے خود ہی کہہ دیا کہ سائفر ایک میرے پاس تھا، وہ غائب ہو گیا، مجھے نہیں پتا۔ صدر مملکت کے پاس جو کاپی تھی وہ چیف جسٹس کو بھیجی گئی تھی۔ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز دا ہیڈ آف سروسز چیف اس کے پاس ہے، وہ اس نے بھیجا ہوا ہے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں قدم بڑھاؤ حافظ جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کامران خان نے اپنے ایک پروگرام میں باقاعدہ جو ہے عاصم منیر
سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں اور پاکستانی سیاست کو سنبھالیں، اور اس موقف کے اوپر ان کے استاد صحافت کے بڑا نام ہے شاہین شہبائی صاحب نے سخت گرفت کی ہے۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اب ہم سب سیاستدانوں کو چھوڑ دیں اور جا کے ان کے ساتھ مل جائیں، اور جو باہر سے بکاؤ جو ٹٹو ہوتے ہیں، کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، اکانومسٹ ادھر سے پکڑ لیں اور ایک ادھر سے پکڑ لیں اور اس کو لا کے ایک ٹیکنوکریٹس کی بنا لیں کچھ اور بیٹھ جائیں ہم آ کے، پھر ہم کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی شاید فائنانس منسٹر یا ڈیفینس منسٹر یا جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں۔ آج کل تو صحافیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، جونیئر صحافی بھی منسٹر بنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا سر پیر کا جناب وہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم بن گئے، یہ بن گئے، وہ تو سب آج کل چل رہا ہے۔ تو آج چونکہ لاٹری نکلی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے یہ کچھ ان کو لگ گیا ہوگا کہ جی یہ ذرا کریں ایسا کام تو آپ کا بھی نمبر آ جائے گا۔ بھائی کامران صاحب، آپ کو افسوس ہونا چاہیے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، آپ نے ایسی بات کی، اس کو آپ واپس لیں، اس کو آپ معافی مانگیں اور فوج سے کہیں جس کے آپ بڑی قریب ہیں۔ آپ نے کبھی سیاستدانوں کو چلنے نہیں دیا، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا۔ بے نظیر کو جب الیکشن میں کر کے آئی پہلی دفعہ، پنجرے باندھ کے یہ شرطیں لگا کے اس کو حکومت دی گئی۔ نواز شریف کا ساتھ بھی یہی ہوا۔ زرداری صاحب تو خیر وہ اپنے اور ہی مزے میں، ان کو تو مال پانی چاہیے، باقی سب کو انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ ان سب کو جب اکٹھا ایک طرف کر دیں گے، فوج کے مخالف اور نفرت کی حد تک، اب 2 مہینے حکومت نہیں چلا سکتے سر۔ انہوں نے کامران خان کے ان تمام واقعات کو اور ان کی جو بھی صحافت ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کر تفصیل بتائی ہے کہ ان کے تعلقات کہاں ہیں اور کس بنیاد پر ان کی صحافت جو ہے وہ اس حد تک پہنچی ہے، اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کے اوپر معافی مانگے اور اس کی تردید کریں، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان جو ہے اس کا مستقبل جو ہے، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت سے ہے، سیاستدانوں سے، سول کے سیاستدانوں سے ہے، اور انہیں کسی طریقے سے بھی کسی بھی ایسے طبقے کو جو پاکستان کی افواج ہیں ان کو اس طرح کی دعوت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے عوام میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، ہمارے اداروں کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور یہ رد عمل جو ہے ہم گزشتہ دنوں بھی دیکھ چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے جو حکمراں ہیں، جو ہمارے فیصلہ کن طاقتیں ہیں، جو ہمارے ان معاملات کو دیکھتی ہیں، انہیں کلیئر کٹ یہ بات کہنی چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ پاکستان سول حکومت کے لیے، پاکستان کے اوپر سیاست کرنے والے سیاسی حکمراں ہوں گے، پاکستان میں جو سیاست کا سفر ہے وہ جمہوریت کے ذریعے طے ہوگا، اور اگر یہ بات نہیں ہوئی تو پھر آنے والے دور کے اندر بہت ساری مشکلات پیش آئیں۔